अस्सलाम वालेकुम। राना मुबशर के प्रोग्राम में जीडीए की रहनुमा सायरा बानो ने इंकशाफ किए हैं कि वो पूरे मुल्क के अंदर 6 बड़े जलसे करने जा रहे हैं, जिसके बाद ये हुकूमत जो शहबाज शरीफ की मुसल्लत कर दी गई हुकूमत है, ये चंद दिन की मेहमान रह जाएगी। तो ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद फिर इसके ऊपर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप JUI की भी स्टेटमेंट सुन चुके हैं, PTI की भी स्टेटमेंट सुन चुके हैं कि ईद के फ़ौरन बाद जनाब एहतजाज होगा, जलसे जुलूस PTI करेगी और जनाब मौलाना साहब कहते हैं एहतजाज करेंगे। GDA कहाँ पे खड़ी है? GDA भी एहतजाज में शामिल होगी या आप लोग तो खैर वही करते हैं जहाँ पे आपकी मर्जी होती है? आई वुड से मर्जी को मैं कोट्स में यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। तो अगर आप लोग शामिल होंगे इनके साथ या नहीं, या आप लोग परे ही रहेंगे? क्या कहूँ आपको कि मर्जी आपने इन्वर्टेड कोमास में लिखी है, हाँ जी। जिधर मर्जी होती है। मतलब आप लोगों ने वो कहते ना कि क्या कहते हैं, क्या था कि सरसरी सा जिक्र किया था मरने का, अब उसे ये जिद है कि मर के दिखाओ। बाकी अगर जिस तरीके से लोग बोलते हैं कि मर्जी है, हम उनके हैं, लेकिन अब वही बात है कि हम उनके हैं कि बाद में आता है हम आपके हैं कौन। जो 2013 में हमारे साथ हुआ, 2018 में हमारे साथ हुआ और 2024 में हमारे साथ हुआ, अभी भी आप लोग कहते हैं कि हमारी पार्टी पर उनका हाथ है या जो हमारी मर्जी है वहां से चलेगी। सिंध में हमारी पार्टी को तहस नहस दरहम बरहम कर दिया गया किसी की फरमाइश के ऊपर, और स्टार्ट है हम लोगों के एहतजाज की। जो एक जलसा पेंडिंग है बदीन में, वो होगा, और उसके बाद कराची भी, और फिर आगे जो लाएअमल होगा वो इंशाल्लाह ताला पता चल जाएगा। लेकिन हम इस इलेक्शंस को जो सिंध में हुए उसको सिरे से मानते ही नहीं है। जरा अगर मानते नहीं है तो एहतजाज मोड में तो हम लोग, ये तो रमजान की वजह से रुके होता, लेकिन अब वही बात किस पार्टी के साथ मिलके करते हैं। क्योंकि आपने उससे पहले देखा होगा कि बड़ा वावेला मचा था सीट एडजस्टमेंट का, मगर आपने देखा कि एमक्यूएम ने क्या किया, या जिस तरीके से एमक्यूएम को नवाजा गया। फिर अभी मौलाना साहब भी साथ थे, लेकिन उन्होंने मुल्क के वसी तर मुफाद में जो वोट है वो यूसुफ रजा गिलानी साहब को दिया। तो एक तो ये मुल्क का वसी तर मुफाद मुझे समझ नहीं आता कि इतनी धड़ाधड़ सियासतदानों की तरफ से मुल्क के वसी तर मुफाद में फैसले होते हैं, लेकिन वो कोई फैसला उसके सम्राट दिखे नहीं। तो तय ये पाया कि जो मुफाद होता है वो उनका अपना होता है, मुल्क कौम का नहीं होता। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि आपके साथ अभी भी मौलाना साहब का इत्तेहाद है? मौलाना साहब आपके साथ चल रहे हैं डिस्पाइट द फैक्ट कि उन्होंने जनाब वसी तर मुफाद में यूसुफ रजा गिलानी साहब को वोट दिया। क्या अभी भी आप लोगों के GDA के साथ हैं मौलाना साहब? और आप जो कह रही हैं कि एहतजाज या जलसे जुलूस आप करने जा रहे हैं और 3 जलसों का आपने जिक्र किया है, सो इट्स लाइक यू आर नॉट बाइंग वट एवर द इलेक्शन रिजल्ट्स वर, और आप उससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करते। सो आप ही एक मोड ऑफ एजिटेशन की तरफ जा रहे हैं, ऐसा ही है? जी ऐसा ही है। और अभी तक की जो लास्ट जो हम लोगों की एक साथ मीटिंग हुई थी, फिर मौलाना साहब भी आए थे, फिर सदरुद्दीन शाह साहब से मिले, और फिर जो यहाँ पर सिंध में एहतजाज हुआ था तो JUIF साथ थी और आगे भी होगी। अच्छा, मतलब कि आपका इत्तेहाद जो है JUI के साथ कायम है, लेकिन वसी तर मुफाद में मौलाना फजल रहमान साहब ने यूसुफ रजा गिलानी साहब को वोट दे दिया। ये 3 जलसे जो आप लोग करने जा रहे हैं, जिनका आप जिक्र कर रही हैं, ये कहाँ पे हैं? ये मैंने कहा बदीन में तो था ना, फिर वो रमजान शरीफ आ गए तो वो फिर उसको पेंडिंग कर दिया। तो ईद के बाद बदीन में होगा और उसके बाद कराची में, और जैसे उससे पहले मोरो में हुआ था तो फिर इसी तरीके से हम लोग अपने करेंगे। खैरपुर में भी, जिला सांगड़ में भी। अभी तक तो ये था, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। So मतलब जो you people यानी कि GDA is all set for the jalsa julus immediately after the Eid, once the holidays are तो over. राना साहब आप देखिए तो सही ना कि GDA के साथ हुआ क्या है, कि मतलब आपने हम लोगों का जलसा भी जाम शोरों वाला जलसा देखा होगा, जिसपे ये लोग कहते हैं कि जी पीर साहब के मुरीदैन थे। अरे भाई, मुरीद थे तो वोटर्स तो थे ना, उनके वोट कहाँ गए? हमारे जमायती हमायती सपोर्टर्स वोटर्स, उन सब लोगों के वोट कहाँ गए? और ये कैसा निजाम है कि इस धांधली के बावजूद भी अगर एक पार्टी ने 25 लाख वोट लिए हैं, मैं आपको 2-3 जिलों की बात कर रही हूँ,
تو 25 لاکھ ووٹوں کا ایک نمائندہ بھی اسمبلی میں نہیں ہے. لوگ ہوں اور اپنوں کو نوازا ہو. آپ مجھے بتائیں کہ اگر ایک گھر میں کسی نے 2 نوکریاں دی ہوں تو وہ گھر کیسے نہ اوبلائج ہوگا. لوگوں میں شعور نہیں ہے کہ یہ نوکری سرکار کی ہے, جس نے دی ہے وہ اس کے غلام ہو جاتے ہیں. میں تو الیکشن میں یہ ساری صورتحال دیکھ کر آئی ہوں کہ جس طریقے سے آر او, ڈی آر او اور جو ہمارے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے پولنگ ایجنٹس وغیرہ, یہ جو اسکولز وغیرہ سے ہائر کرتے ہیں, مطلب وہ نظریں نہیں ملا پا رہے تھے. نہیں دیکھیں, ایک چیز تو بڑی آبویس ہے, ہمارا کلچر, ہماری سوسائٹی ایسی ہو چکی ہے, بن چکی ہے, اور آج کی نہیں ہے, یہ کئی دہائیوں سے ایسے چل رہا ہے کہ جہاں پہ بھی نئے لیڈرز ایمرج ہوئے ہیں, چاہے وہ 30 سال پہلے ہوئے ہوں, چاہے وہ ابھی ہو رہے ہوں, وہاں پہ لوگوں کو اوبلائج کیا جاتا ہے. کسی کے رشتہ دار کو ایم پی اے کی سیٹ پہ بٹھا دیا جاتا ہے, کسی کے گھر میں جناب کو نوکری دے دی جاتی ہے, کسی کے گھر میں کوئی اے ایس آئی بھرتی کر دیا جاتا ہے, کسی کے گھر میں کوئی نائب تحصیلدار پٹواری بھرتی کر دیا جاتا ہے. وہ پھر کرتے کرتے آج 30-40 سال میں وہ کہیں کے کہیں پہنچ چکے ہیں, تو وہ تو اوبلائزڈ ہوں گے. اور اگر ہر گھر میں اگر 1 نوکری یا 2 نوکری, یہاں پہ تو جستجو یہ ہوتی ہے کہ جناب حکومت سے نوکری لی جائے. تو اگر انہوں نے نوکریاں لی ہیں یا انہوں نے نوکریاں دی ہیں کسی پارٹی نے, تو دے آر اوبلائزڈ. اس میں دیر از نو راکٹ سائنس ان دس. سو وہ تو آپ بات کریے نارمز کی, ایتھکس کی, اور آپ تو بات کریے ڈیفرنٹ. وہ میں ایک اور چیز بھول گئی جو مجھے نہیں پتا کہ شاید اگر یہ کس سن میں ہوا تھا اور اگر میری پارٹی بھی اس میں شامل تھی تو خدا جانے اس وقت انہوں نے ایسا کیوں کیا. جو ایک یہاں پر سندھ پہ جو ایک کارڈ ہے, بے نظیر انکم سپورٹ کارڈ, لوگوں کو دھمکایا جاتا ہے کہ یہ پیسے بند ہو جائیں گے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ سندھ حکومت کے کیا کہتے ہیں اس کو, پروردہ نوازے ہوئے نثار درانی الیکشن کمیشن میں بیٹھے ہوئے. میں بارہا ذکر کر چکی ہوں, پچھلے 4 ماہ سے بول چکی ہوں کہ ان کی 2 خواتین, ان کی ایسوسیٹ کی خواتین, ان وہ ایم پی اے بنی ہوئی ہیں سندھ اسمبلی میں ریزرو سیٹ پہ. تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ وہاں پر یہ صفاف اور شفافیت ہوگی؟ دیکھیں, اوبلائج کرنے کا تو جو کام ہے وہ تو برسوں سے جاری ہے. ویسے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, لوگوں کو اوبلائج کیا جاتا ہے اور لیڈرز کرتے ہیں, پولیٹیکل پارٹیز کرتی ہیں, اور دیٹس ہاؤ دا انٹائر سسٹم از. آپ نے ذکر کیا سائرہ بی بی کہ جناب آپ کو یہ سسٹم جو ہے اس میں سے وہ اس سسٹم میں بڑی خرابیاں ہیں, پرابلمز ہیں, ایشوز ہیں, اور وہ کوئی مائنر ایشوز نہیں ہیں, دے آر لائک گریو ایشوز in the system. So if this system is not delivering and if this system is not working اور یہ masses تک trickle down effects نہیں ہو رہے, تو پھر what do you think should be the system? کون سا سسٹم ہونا چاہیے؟ پارلیمنٹری فارم آف سسٹم ہونا چاہیے, کوئی یہاں پہ پارلیمنٹری فارم آف سسٹم کو بہتر کر لینا چاہیے, لوکل گورنمنٹ کا سسٹم آنا چاہیے, یہاں پہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ آنا چاہیے, کیا ہونا چاہیے؟ آپ نے یہ جتنے بھی سسٹم کے نام گنوائے ہیں, میں نہیں سمجھتی کہ اس قوم کے اوپر کوئی بھی اپلائی ہوگا اور یہ قوم سدھر جائے گی. مسئلہ سسٹم لے کے آئیے. رانا صاحب 75 سالوں سے بلڈنگ نیشن نہیں ہوئی. جس ملک کی اینٹ ٹیڑھی رکھی گئی ہو, جہاں پر سٹارٹ ہی آپ کا نقلی کلیم اور نقلی ذاتوں سے شروع ہوا ہو, کہ جو پہلے وہاں سے کلیم لے کر آتا تھا اس کو یہاں پر ملتا تھا, پھر اس کے بعد جس کے پاس 4 پیسے ہوتے تھے وہ انڈیا سے جا کے بنوا کر لے کر آتا تھا, اور پتہ چل رہا کہ 1.5 سال بعد تو یہیں پر ہی بننا شروع ہو گیا. انہوں نے مورے وغیرہ بھی بنوا لی. جب ابتدا ہی اسی چیز سے ہوئی ہو تو آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں پر یہ سب کچھ صحیح ہو جائے گا؟ یہاں پر میں کہتی ہوں جو شعور نہیں ہے لوگوں کے پاس. آپ جتنی مرضی کالج یونیورسٹی کھولیں, جتنی مرضی تعلیم کر لیں, جتنی مرضی ان کے ہاتھ میں ڈگری آ جائے, کوئی بندہ, کوئی انسان کا بچہ, تو آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں, ترجمہ پڑھتے ہیں, آیتیں پڑھتے ہیں, آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ کے اگر گھر میں ایک نوکری ملی اور آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ جماعت اس ملک کے ساتھ کیا کر رہی ہے, کیا کبھی کسی کے دماغ میں سوچ نہیں آئے گی؟ اوکے سائرہ بی بی, واٹ از دا وے فارورڈ؟ آگے کیا, کیسے اس کو فکس کیسے کیا جائے؟ اس ساری چیزوں کو فکس کیسے کیا جا سکتا ہے آپ کی نظر میں, آپ کے خیال میں ان ساری چیزوں کو فکس کیسے کریں؟ سوری کم اگین. تربیت کی جائے. تربیت نہیں ہو سکتی. میری بات سنیں, انصاف کا نظام صحیح ہوگا, یہ اوپر سے لے کر نیچے تک ڈر پیدا ہوگا کہ غلط کام کیا یا یہ کیا تو اس کی سزا ہوگی. جب آپ مجھے معاف کر دیجئے گا کہ جب آپ کنوکٹڈ چور و چکر لوگوں کو اسمبلی میں بیٹھتے ہیں
اور آپ ڈگری ہولڈرز کو, پڑھے لکھے نوجوانوں کو جوتیاں چکھاتے, ڈنکی میں سمندر کی لہروں میں مرتے دیکھتے ہیں, باہر جا کے ٹیکسی چلاتے ہیں اور ہوٹلوں میں کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں, تو پھر وہاں پر یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ کا واسطہ, یہاں پر 76 سالوں میں حکمرانوں نے کیا کیے؟ یہاں پر اسٹیل مل وہ بند, پی آئی اے اس کو سنبھال نہیں سکے, جو آیا اس نے اپنے باپ کا مال سمجھ اس کو نوچا, اس کو کھایا. اچھا چلیں آپ ویری کوئکلی جسٹ ٹیل می واٹ از دا وے فارورڈ, آپ اس کو فکس کیسے کر سکتی ہیں؟ آپ اس کا جواب نہیں دے رہی. کون سا سسٹم لے کے آئیں, کس طریقے سے لے کے چلیں, کیسے آگے بڑھا جائے؟ کوئی کمپرومائز جج نہ ہو, بعد میں روتے ہوئے خط نہ لکھیں کہ ہمیں یہ ہوا تھا, اس وقت اپنے عہدے سے لات مارنی تھی نا, اس وقت اپنے سیٹ چھوڑنا تھا. انصاف ہو, جب اوپر سے لے کر نیچے تک انصاف ہوتا ہے نہیں. یہاں پر اربوں خربوں قرضے والے چلے معاف ہو ایک جاتے. انصاف کی بات ہوگی, دوسری سجیشن کیا آپ کی؟ سر انصاف بھی ہے. دیکھیں آج آپ اپنے خلیفہ حضرت عمر فاروق عزت رانا کا بھی بیان سنے تو وہ معاشرہ کبھی بھی نہیں پنپ سکتا جہاں پر انصاف نہ ہو. جب انصاف نہ ہوگا تو وہاں شدت پسندی بھی آئے گی, انتہا پسندی بھی آئے گی, دوسرے جرائم میں بھی اضافہ ہوگا. جس کے گھر میں روٹی نہیں ہوگی مجھے بتائیں وہ کیا چوری چکاری نہیں کرے گا؟ وہ تو پھر یہی کرے گا. میں یہ نہیں میں بولتی, اگر کوئی یہاں پر تو سندھ میں آج اس دفعہ تو ریٹ بڑھ گیا تھا, میرے حلقے میں 15,000 روپے فی ووٹ ہو گیا تھا. تو اب ظاہر ہے جس کے گھر میں کوئی دانا ہی نہیں ہے اس کے لیے 15,000 بڑی بات ہے, اس کو کہیں سے مدد مل جاتی ہے. تو پہلے انصاف, روزگار کے مواقع, جو آئین ایک کاغذ ہے جس کے اوپر میں نے تو ان 5 سالوں میں دیکھا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس, لیکن پھر میں نے غور سے دیکھا تو اس میں کچھ تھوڑے بہت کچھ لکھے بھی ہوئے تھے آگے کہ ہمارے حقوق کیا ہیں. ایک ریاست جو ایک ابھی تو سوتیلی ماں ہے, جو ایک ریاست کا کردار ہوتا ہے وہ لوگوں کو دینے کے لیے کیا ہوتا ہے, وہ تو کچھ بھی نہیں ملا. اور جب بنیادی حقوق نہ ملے تو بس جنگل کا قانون. سو پھر بنیادی حقوق ملنے چاہیے, نیشن بلڈنگ کرنی چاہیے, اور اس کے بعد آپ سب سے پہلے جو اول آپ کی سجیشن ہے, سب سے آن دا ٹاپ پرائرٹی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہاں پہ جسٹس ملنا چاہیے, جسٹس شوڈ ناٹ بی ڈیلیڈ. کہ اگر جسٹس ہوتا تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو باردانہ پیسوں سے ملے, کہ ایک کسان کو فصل اگا کر بیٹھا ہوا ہے. سو جسٹس از نیڈڈ, ٹاپ پرائرٹی آپ کی سجیشن یہ ہے کہ جناب ٹاپ پرائرٹی یہاں پہ یہ ہے کہ جسٹس ہونا چاہیے اور نیشن بلڈنگ ہونی چاہیے. نیشن بلڈنگ ٹھیک ہے اوور نائٹ تو نہیں ہوگی, اس میں تو اٹس اے لانگ ٹرم پروسیس. اینی ویز سو دیز آر دا 2-3 suggestions you have come up with, right? جی جی, ایک آخری اگر ایڈ کر لیں گے تو میرے دل کو تسلی ہوگی. جی آپ کی دل کی تسلیوں کے لیے میں بیٹھا ہوں, آپ حکم کریں. ہوتا تو سندھ میں جو گیس کے ذخائر نکل رہے ہیں وہ پہلے سندھ کی ضرورت پوری ہوتی, وہ سلنڈرز میں بھر کے پنجاب کی طرف نہ چلی جاتی ہے, دوسرے صوبوں کی طرف نہ چلی جاتی, یا فیکٹریز کو نہ دی جاتی. اگر جسٹس ہوتا تو جو ان کی رائلٹی ملتی ہے وہ وہاں کے لوگوں کے لیے استعمال ہوتا. اگر جسٹس ہوتا تو جو وہاں پر میرے حلقے میں 25 لوگ کینسر سے وفات پا گئے ہیں. تو ناظرین کرام, آپ نے دیکھا کہ سائرہ بانو نے کس طریقے سے بتایا کہ اس وقت ہمارے اوپر کس طرح کے حکمران مسلط کر دیے گئے ہیں, کہ جب وہ عوام کے ووٹ سے ہی نہیں آئے تو وہ ہمارے حق میں کیسے بہتر ہو سکتے ہیں. تو انہوں نے اس کی بڑی تفصیل سے بات کی اور ساتھ بتایا کہ ہم پورے ملک کے اندر اس وقت جو ہے وہ جلسے کرنے جا رہے ہیں, 6 بڑے جلسے وہ کرنا جا رہے ہیں, جس کے بعد وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ حکومت ختم ہو جائے گی, یہ شہباز شریف کی حکومت ختم ہو جائے گی. تو دیکھتے ہیں کہ اس جلسوں کا اثر کیا ہوتا ہے اور ہمیں اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے, عوام کو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے.